मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक हिकायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि महमूद गजनवी का एक हिंदू गुलाम था और उस गुलाम को महमूद गजनवी अपनी सिपाह में सिपा सालारी अता करता है और उसको सिपा सालार बना देता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देता है और सारे लोग उसके सामने ताज़ीम करते हैं, दस्त बस्ता उसके सामने खड़े होते हैं, उसको ज़रूरियात का तमाम सामान और आसाइशें मुहैया की जाती हैं। तो वो शख्स, वो ग़ुलाम ज़ारो कतार रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। रूमी उस ग़ुलाम के रोने और महमूद के उससे रोने की वजह पूछने को बयान करते हैं और फिर हमें बात समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि महमूद गजनवी उससे पूछता है कि तू क्यों रो रहा है? तुझे मैंने सिपा सालार बना दिया है, तुझे मैंने आज इतनी नेमतों से नवाजा है, सारे लोग तेरे सामने हाथ बांध के खड़े हैं, तेरे लिए अलग से तख्त लगवा दिया है और तू है कि रोए जा रहा है। तो वो शख्स आगे से कहता है कि ए महमूद, जब तू अभी तक हिंदुस्तान नहीं आया था और मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ मुझे बद्दुआ दिया करती थी कि तू महमूद के हाथ आए, और मुराद उसकी ये हुआ करती थी कि महमूद बड़ा जाबिर है, जालिम है, और महमूद के हाथ जब तू आएगा तो वो तेरे ऊपर ऐसा जुल्म सितम करेगा कि तुझे पता चल जाएगा। और मेरा वालिद इस पे उसे कहता भी था कि तू इसको ये बद्दुआ क्यों देती है, जालिम इतना वो जबर करने वाला है और उसकी तलवार से कोई बंदा महफूज नहीं रहता। तो आज मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि काश के मेरी वो वालिदा आज ज़िंदा होती और मेरा वो बाप भी ज़िंदा होता और मैं उनके सामने ये हाल रखता कि आज ये जो मेरे ऊपर इनाम व इकराम और ये जो मेरे ऊपर मेहरबानी की जा रही है और मैं जिस तख्त के ऊपर बराजमान हूँ, ये सारे का सारा उसी महमूद का अता करदा है जिससे तुम मुझे सारी उम्र डराते रहे हो। रूमी इस बात पे एक बात समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्रा, कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है, शैतान तुम्हें भूख से डराता है। और हर इंसान को ये डर है कि कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं, कहीं मैं खालिक़ हकीकी की राह में निकलूँगा तो ऐसा ना हो कि मेरी औलाद भूखी मर जाए, मेरा कारोबार ज़ाया हो जाए, या दीगर चीज़ें कि शैतान अल-मुख्तसर डराता है इंसान को फ़क्र से, भूख से। और ये जो डर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इसको तूने ख़त्म करना है। और दूसरी तरफ इंसान के ज़हन में भी ये गुमान और ख़्याल आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा रहमान रहीम तो पता नहीं देखा, यानी वो जब्बार, क़हार और बड़ा वो सख्त है, तो क्यों ना इस दुनिया में जो फिर मामलात हैं उनको लेके चला जाए और जब वहाँ पे जाएंगे जो होगी सो देखी जाएगी। तो रूमी फरमाते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सख्ती वाले मामलात और ये शैतान का तुझे डराना और इस तरह के ख्यालात का तेरे ज़हन में आना, ये ऐसे ही है जैसे उस हिंदू गुलाम को उसकी माँ डराया करती थी कि महमूद आएगा और वो तुझे पकड़ के ले जाएगा और तेरे ऊपर जुल्म सितम करेगा और तू उसकी तलवार से बच नहीं सकेगा। लेकिन जब महमूद के आने के बाद वो कली खुली तो महमूद ने इतना मेहरबानी की, इतना इनाम इकराम किया और उसके ऊपर इतना फजल किया कि आज उसे अपने साथ तख्त पे बिठा दिया। रूमी फरमाते हैं कि इस पे मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ और उस मिसाल से उम्मीद है कि रूमी फरमाते हैं कि तुम्हें समझ आ जाएगी। आप फरमाते हैं हम चुआबे नील दा ई जबर रा,
کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تیرے اوپر تنگی آتی ہے، تھوڑی سی تجھے مشکل آتی ہے، یہ تو اپنے لیے دریائے نیل کی طرح سمجھ کہ جیسے دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اور فرعون کے لیے دونوں کے سامنے تھا، تو وہ دریائے نیل، رومی فرماتے ہیں کہ لیکن وہی دریائے نیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نجات کا باعث بن گیا اور وہ فرعون کے لیے غرق ہونے کا سبب بن گیا، اور اسی پانی نے اس کو غرق کر لیا۔ اب فرماتے ہیں ہم چواب نیل دائیں جبر را، اللہ رب العزت کی یہ جو مشکلات ہیں ان کو تو اپنے لیے دریائے نیل کی طرح سمجھ، اور یہ مشکلات تیرے لیے آگے بڑی آسانی پیدا کرنی چاہتی ہیں، اور تیرے لیے یہ بڑے آسانی کا سامان مہیا کریں گی کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ دریائے نیل جو ایمان والے تھے ان کے لیے وہ حیات بن گیا، اور جو کفر والے تھے، فرعون والے تھے، ان کے لیے وہ خون والا بن گیا، اور ان کا وہاں پہ اس نے خون بہا دیا اور سب کو قتل کر دیا۔ آگے رومی پھر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بال بازاں را سوئے سلطان برد، بال زاغاں را نگورستان برد، کہ جو باز ہے وہ بازوں کو سلطان کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ جو تیرا پیغمبر ہے، جو انبیاء کرام ہیں، جو تجھے ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، وہ تجھے خالق حقیقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ تجھے بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بال زاغاں را نگورستان برد، اس کے برعکس جو دوسرا باز ہے وہ کووں کو، مکاری کرنے والوں کو، چالاکیاں لگانے والوں کو قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے یہ مردار کا شکار کریں، کہ جو اچھا ہے وہ اچھے کی طرف جائے گا، جو برا ہے وہ برے کی طرف جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو اپنے لیے پسند کر کہ تو نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا کہ برائی کی طرف جانا ہے۔ اگر تو نے اچھائی کی طرف جانا ہے تو پھر اپنے ذہن سے یہ بھوکے والا خیال نکال دے کہ تو بھوکا مر جائے گا اللہ رب العزت کے لیے جب نکلے گا، یا لوگ تجھے کیا کہیں گے کہ تو مولوی ہو گیا ہے، تو صوفی ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ آج نہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانہ اقدس میں جب ایمان والے ایمان لے کے آئے تو اس وقت بھی کفار اور مشرکین نے کہا تھا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان والے بیوقوف نہیں ہیں بلکہ ان کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں باز گرد اکنوں تو در شرح عدم، تو واپس اس خالق حقیقی کی طرف لوٹ جس سے تجھے شیطان ڈرا رہا ہے، بھگا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو ہدایت کی طرف جائے گا، اگر تو اس کی طرف جائے گا تو تجھے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے اور تو کیا کرے گا، مر جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تو عدم کی طرف لوٹ، تیرا آنا بھی عدم سے ہے، تو عدم سے آیا ہے اور تجھے یہ وجود بخشا گیا ہے، اور تو عدم کی طرف ہی دھیان کر، تو ظاہری وجود کے اندر دھیان نہ کر۔ جو تو عمل یہاں پہ کرے گا اس کا صلہ تجھے عدم میں ملے گا، اور وہ عدم کے اندر جا کے ہی تو اس چیز سے آشکار ہو سکے گا۔ تو چاہتا ہے کہ تجھے اس دنیا میں ہی ان تمام چیزوں کا صلہ مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں تو نے عدم کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ تو آیا ہی عدم سے ہے۔ جیسے بیدم وارسی آپ فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہ ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں تو پھر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو کے لیے آئے ہیں، آپ کی آرزو کے لیے آئے ہیں، آپ کی تمنا کے لیے آئے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ عدم جو ہے جس کو تو زہر سمجھ رہا ہے اور اندھیرا سمجھ رہا ہے، حقیقت میں تیرے لیے یہ تریاق ہے، حقیقت میں تیرے لیے یہ حیات ہے، حقیقت میں تیرے لیے یہ زندگی ہے، جس کو تو اپنی موت سمجھ رہا ہے، کہ فقر، عدم، خالق حقیقی، جس کو تو اندھیری گھاٹی میں سمجھ رہا ہے کہ مجھے ظاہری حیات میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور میں کیسے اس کی طرف چلا جاؤں۔ رومی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ زہر جس کو تو زہر سمجھ رہا ہے یہ تیرے لیے تریاق ہے، کیونکہ یہ جو گھونٹ ہے
یہ صبر والا ہے، اور صبر والا گھونٹ پینے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سید شیر محمد گیلانی فتح پوری آپ فرماتے ہیں، اوکھا گھٹ ہے پیونا صبر والا، پر پیتیاں کرے شفا بیلی، کہ صبر والا جو گھونٹ ہے یہ پینا بڑا مشکل ہے، لیکن جب بندہ صبر والا گھونٹ پی لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے، اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کو تو زہر سمجھ رہا ہے، جس سے تو ڈر رہا ہے، اور اس ہندو بچے کی طرح تو ساری عمر ڈرتا رہا ہے، وہی تجھے حیات بخشے گا، وہی تجھے سرفرازی عطا کرے گا، وہی تجھے بادشاہی عطا کرے گا۔ لیکن جیسے اس ہندو بچے کو معلوم نہیں تھا کہ کل کو اسی سلطان نے اس کو اپنے برابر تخت پہ بٹھا دینا ہے، اسی طرح سے تجھے بھی یہ معلوم نہیں ہے، تیرے لیے بھی یہ بات عدم ہے کہ کل کو وہی بادشاہ جس سے آج تجھے ڈرایا جا رہا ہے وہ تجھے عبدالآباد کے لیے لمبی حیات عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم چو ہندو بچہ ہی اے خواجہ تاش، کہ تو ہندو بچے کی طرح محمود سے نہ ڈر، اپنے خالق حقیقی سے نہ ڈر، بلکہ اس کے ساتھ اپنا لگاؤ مزید پیدا کر، اس کے ساتھ اپنے قلبی رجحانات کو مزید بڑھا، اور جیسے جیسے تو اس کے ساتھ رجحانات کو بڑھاتا چلا جائے گا وہ سرفرازی اور بلندی عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تو ڈر رہا ہے حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ خود فانی ہے اور وہ تجھے بھی فانی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا شے کے خیال میں ہے کہ تو بھی فانی ہے اور وہ جو تجھے ڈرا رہا ہے وہ بھی فانی ہے، اور دونوں فانی فانی مل کے فانی کی طرف جا رہے ہو۔ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو لا شے کا خیال چھوڑ اور اپنے آپ کو پہچان اور اللہ رب العزت کی طرف دھیان کر، وہ تجھے باقی کرنے والا ہے اور دوام دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ وہ رب تیرا بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اور تو اسی کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، جو بھی ہے ادھر ہی ہے اور میں ادھر اپنے معاملات کو سیدھا کر لوں۔ رومی فرماتے ہیں کہ لا شے کی عاشق ہو گئی ہے کہ تو بھی فانی ہے اور تو فانی کا عاشق ہوتا چلا جا رہا ہے، اور فانی چیز فانی کی اگر عاشق ہو تو وہ فنا کی طرف ہی بندے کو لے کے جائے گی، وہ بقا کی طرف لے کے تو جائے گی نہیں۔ جس طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ نے جب قید خانے میں اپنے ساتھی سے یہ بات کہی کہ جب تو آزاد ہو جائے گا تو اپنے بادشاہ کے پاس میری بے گناہی کا ذکر کرنا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو 7 سال تک مزید قید میں رکھا صرف اس وجہ سے کہ یوسف تو دوست ہمارا، نبوت ہم نے تجھے دی، تیرا خیال میری طرف ہونا چاہیے تھا۔ جائے کہ تو نے ایک قیدی سے کہا، وہ جو خود قید میں ہے وہ دوسرے قیدی کو کیسے رہائی دے سکتا ہے؟ رومی فرماتے ہیں کہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دے سکتا، اسی طرح سے ایک فانی شے دوسری فانی چیز کو بقا نہیں دے سکتی، دوسری فانی چیز کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فانی چیز کی عاشق ہو گئی ہے، اس وجہ سے تو ڈر رہا ہے، تو فانی چیزوں کو چھوڑ اور باقی کی طرف آ۔ اللہ رب العزت نے پہلی سورہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی اس میں بھی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بے حد کرم کرنے والا ہے، بے حد مہربانی کرنے والا ہے، اور وہ سب کرم نوازوں سے زیادہ کرم نواز ہے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے، وہ سب کریموں سے زیادہ کریم ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ ایسے کریم، ایسے رحیم اور ایسے مہربان کے بارے میں تو ایسا گمان کرتا ہے کہ وہ بڑا جبار ہے، وہ بڑا قہار ہے، وہ بہت سخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں،
وہ ہندو بچے والا معاملہ تو نہ کر، بلکہ اپنے ان خیالات کو، ان جذبات کو بدل اور اس کی طرف تو رجوع کر۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ چوں بروں شد این خیالات از میاں، جب یہ سارے خیالات تیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جب تیرے یہ سارے خیالات بند ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر تجھے وہ بات سمجھ آنے لگے گی جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ جب تو اپنے ذہن سے یہ خیال نکالے گا کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ بڑا سخت ہے، اور اس کی جگہ تو رحمان اور رحیم شامل کرے گا، تو رومی فرماتے ہیں پھر یہ جو عدم ہے اور عدم کا جہان ہے وہ تجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ عدم کیا ہے، عدم کا جہان کیا ہے، اور بقا کیا ہے، اور تجھے وہ بقا عطا کیسے کرے گا۔ ہمارے سامنے ڈھیروں مثالیں موجود ہیں بزرگان دین کی، جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا، باقی کے ساتھ جڑے، اللہ رب العزت نے ان کو بقا عطا کی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے مٹ کر بھی رہے باقی، جو تجھ پہ مٹے ساکی، جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک درے جانانا، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مل کر مٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دوام عطا فرماتا ہے۔ اقبال بھی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ جو دانہ ہے یہ مٹی میں جب تک نہیں ملتا تب تک اس سے پھول نہیں نکلتے، تب تک یہ پودا نہیں بنتا، جب مٹی میں ملتا ہے اپنا وجود ختم کرتا ہے پھر اس سے پودے اور شاخیں اور پھول نکلتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں فقر آ محمود تست بے ساتھ، اے کمزور تیرا فقر خالق حقیقی ہے۔ شیطان تجھے بھوکا رہنے سے ڈراتا ہے کہ شیطان یعدکم الفقر، شیطان تجھے ڈراتا ہے کہ تو بھوکا مر جائے گا، اور وہ تجھے کسی نیکی کے قریب نہیں جانے دیتا، لیکن تیرا فقر وہ رحمان ہے، وہ خالق حقیقی ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، وہ ساری نعمتوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جب وہ تجھے مل جائے گا تو پھر یہ نعمتیں جن سے تو ڈر رہا ہے اور جن کا تیرے ذہن میں ڈر پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی، کیا اس سانے کے پاس ختم ہونے والی ہیں؟ وہ تو خالق حقیقی ہے، کون کہہ کہ جتنی مرضی نعمتیں پیدا کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تو اپنے فقر کو پکڑ اور اس خیال کو تو ختم کر کہ وہ بڑا جبار ہے، وہ بڑا قہار ہے، وہ ہندو بچے والا معاملہ نہ کر، بلکہ وہ جب تیرے اوپر مہربانی کرے گا تو ایسی مہربانی کرے گا کہ جیسے محمود نے اس اپنے ہندو غلام بچے کو بادشاہی عطا کر دی تھی، وہ تجھے بھی بادشاہ بنا دے گا، وہ تیرے اوپر بھی سرفرازی کی وہ انوار و تجلیات کھولے گا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں گربدانی رحم ای محمود رات، کوش بگوئی عاقبت محمود باد۔ اگر تو اللہ رب العزت کے مہربانی کو جان لیتا ہے اور اس کی مہربانی کا تجھے ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ مہربان، یہ خالق حقیقی بڑا رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رومی فرماتے ہیں اگر تو اس رحمان کو، اس مہربان کو جان لیتا ہے، کوش بگوئی عاقبت محمود باد، تو جان لے اور اپنے اندر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ تیری آخرت سنور جائے گی، تیری آخرت کو دوام حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تجھ فانی سے باقی چیزیں پیدا کرے گا اور تجھے ایسی بقا عطا کرے گا کہ تیری آخرت بھی سنور جائے گی، تیری دنیا بھی سنور جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا جب تیری عاقبت بھی سنور جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں تو شکار فقر گردی تو یقین، ہم چکودک اشک باری یوم دین، جب تو فقر کو اختیار کر لے گا، فقر کا شکار ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر ہو کے اس کے ساتھ جڑ جائے گا، پھر تو اس بات کا یقین کر لے کہ تو بھی اس ہندو بچے کی طرح قیامت والے دن بیٹھ کے اشک بار ہوگا اور اس بات کے اوپر ناز کرے گا کہ مجھے دنیا میں تو ایسے ہی ڈرایا گیا،
شیطان ڈراتا تھا کہ بھوکا مر جائے گا، فلاں بندہ ڈراتا تھا کہ تیرا کیا بنے گا، فلاں بندہ ڈراتا تھا، فلاں مجھے بیوقوف کہتا تھا، فلاں مجھے جاہل کہتا تھا، اور وہ مجھے اس سے ڈراتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات پتہ نہیں کس نے دیکھا کیا دیکھا، دنیا کرو، دنیا دارا کرو، دنیاوی معاملات لے کے چلو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی اس ہندو بچے کی طرح پھر اشک ریزی کرے گا اور خالق حقیقی کے سامنے بیٹھا ہوگا کہ مجھے دنیا میں تیرے بارے میں بڑا ڈرایا گیا کہ تو بڑا جبار ہے، تو بڑا قہار ہے، تیری پکڑ بڑی سخت ہے، اور آج جو تو نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ تو بڑا مہربانی والا ہے، وہ تو ایسا مہربانی والا معاملہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس انداز میں ڈرے کہ اس کے ساتھ محبت کرے، چہ جائے کہ وہ اس انداز میں ڈرے کہ اس سے دور ہوتا چلا جائے، اس سے اعراض کرتا پھرے۔ نہیں، ڈرنا ایسے ہے کہ اس کے قریب ہونا ہے کہ واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، اور اتنا قریب ہو جا کہ تو اور میں، ہم ایسے ہوں کہ کوئی دوسرا باقی نہ رہے، اور اسی کے اندر سب بھلائی ہے اور اسی میں ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔